रगे जाएं वो। अस अनाइलियास एपिसोड 15। नहीं। दरियाब ने गहरी सांस खींचते सर उठाकर सामने देखते हुए कहा। फातीना को इसके अंदाज पर निम्रा से जेलसी महसूस हुई। आपके ख्याल में क्या वो कोबरा की तहवील में होगी? ये पहली मर्तबा था जब वो और फातीना नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे। कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि वो कहीं रुपोश हो गई हो, जैसे कि शहरियार। मगर कोबरा इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेला कि वो दोनों को इतनी आसानी से छोड़ दे। दरियाब ने एक नज़र इसकी जानिब देखा। निम्रा का नंबर मुसलसल ऑफ है। हाँ यार, मगर मुझे ऐसा ही लगता है कि वो कोबरा की तहवील में है, क्योंकि कुछ बंदे मेरे बारे में, यानी मेरी हैदर वाली हैसियत के बारे में यूनिवर्सिटी में पूछगछ कर रहे थे। दरियाब की बात पर वो खामोशी से इसे देखे गई। फिर फिर ये कि मेरे ख्याल में निम्रा ने इसे मेरे बारे में नहीं बताया। शायद इसके फ़ोन से वो मेरे बारे में आगाह हुआ है। मगर मैं वो नंबर कुछ दिनों से बंद कर चुका हूँ, और वो नंबर ऐसा है कि जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं। लिहाजा इसके ज़रिए से वो मुझ तक कभी नहीं पहुँच सकता। दरियाब ने तफसील से इसे बताया। तो आपने यूनिवर्सिटी से क्या कहकर छुट्टियां ली हैं? फातीना अपनी रौ में ये भी पूछ गई। वही जो आपने अम्मा से कहा है। इसकी बात पर कुछ सेकंड खामोश रहने के बाद दरियाब ने शरारत से इसकी जानिब देखकर कहा। फातीना ने सर झटक कर फिर से बाहर देखना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले ओ, कोई गाना ही लगा दो, मेरी तो नींद से बुरी हालत हो गई है। वसी बहुत देर से इनकी संजीदा गुफ्तगू सुनकर बोर हो रहा था। बेटा, तुझे मैं हीट सुनाता हूँ। ताहा ने बैटरी मिरर से इसे घूरा। बकवास न कर यार, अभी प्लान बनाना है। दरियाब ने एक धमोका इसके कंधे पर जड़ते हुए कहा। बेटा, तू बस सारी जिंदगी प्लानिंग ही करता रहेगा। कभी दुश्मनों के खिलाफ प्लानिंग, कभी किसी शादी की प्लानिंग, कभी फैमिली प्लानिंग। वसी की बात पर फातीना का दिल किया वसी का गला दबा दे। ताहा और हुसैफा का तो कहकहा बुलंद हुआ, जबकि दरियाब के हाथों ने फातीना की ख्वाहिश पूरी की। अरे छोड़ दे यार, अभी तो मैंने तेरे बच्चे भी, अच्छा अच्छा, बच्चे भी देखने हैं। अरे छोड़ दे यार, अभी तो मैंने तेरे बच्चे भी, अच्छा अच्छा, अपने बच्चे भी देखने हैं। दरियाब की मजबूत गिरफ्त ने इसके इंसान बनने पर मजबूर किया। लाहौर से वो सीधा पहले इस्लामाबाद पहुंचे। यहाँ पहले से दरियाब ने एक मैस में कुछ देर के लिए ठहरने का इंतजाम किया हुआ था। मुसलसल ड्राइव मुश्किल हो जानी थी, क्योंकि जिस जगह शहरियार ठहरा था इस तक पहुंचने में अभी इन्हें बहुत से ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरना था। लिहाजा उन्होंने यही बेहतर समझा कि कुछ देर यहाँ पर रेस्ट कर लिया जाए। आमतौर पर लोग कम से कम भी 4 घंटों में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचते हैं, लेकिन ताहा इन्हें 3 घंटों में लाहौर से इस्लामाबाद ले आया था। मेस के अंदर गाड़ी ले जाकर वो सब जीप से नीचे उतरे। 6:30 बजे का वक्त हो रहा था। वहां के कुछ जवान पहले ही इनके इंतजार में थे। इनके उतरते ही वो अलर्ट हुए। दरियाब को देखकर कि उन्होंने सल्यूट किया। या अल्लाह, यहाँ भी लोग इसे जानते हैं। फातीना ये सब देखकर हैरान हुई। इनकी रहनुमाई करते हुए वो उन्हें कुछ कमरों की तरफ ले गए, जहां वो बासानी कुछ देर गुजार सकते थे। इन सब ने वजू करके सबसे पहले नमाज अदा की। एक कमरे में वसी, ताहा और हुसैफा थे, जबकि दूसरे कमरे में दरियाब फातीना को छोड़कर वापस इन्हीं सब के पास आ गया था। नमाज से जो ही वो लोग फारिग हुए, बेहतरीन नाश्ता इनके लिए आया था। दरियाब फातीना के कमरे की जानिब गया। दरवाजा दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलने पर सर अंदर किया। फातीना बेड पर टांगे लंबी करके बैठी हुई थी। नाश्ता आया है, आ जाएं। दरियाब ने सरसरी सा इसे देखने की कोशिश की, मगर वो सरसरी नज़र भी बेहद गहरी थी। आ रही हूँ, कहते हुए वो उठने लगी। दरियाब दरवाज़ा बंद करके वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फातीना अंदर आई। तब इन सब ने नाश्ता शुरू किया। ब्रेड, जैम, उबले अंडे, मक्खन और चाय सब मौजूद था। यहाँ भी चाय मुझे ही बनाने पर लगा दो। वसी ने को- वसी ने सबको रगबत से नाश्ता वसी ने सबको रगबत से नाश्ता करते देखकर कहा। किसी ने भी चाय के थर्मोस को हाथ नहीं लगाया था। नहीं भाई, मैं हूं ना, आज आप अय्याशी मारें। फातीना, जो दरियाब के साथ बैठी थी, आगे बढ़कर थर्मोस और कप अपनी जानिब करते हुए वसी से बोली। शुक्र है, वसी ने जान छूटने पर शुक्र अदा किया। इतनी भी अय्याशी ठीक नहीं होती, आदतें खराब हो जाएंगी इसकी। दरियाब ने जानबूझकर लुकमा दिया। बड़े आराम से स्लाइस पर जैम लगाकर फातीना की प्लेट में रखा।
کسی اور نے تو نہیں مگر فاتینہ نے اس کی حرکت کو اچنبے سے دیکھا۔ میری تو چھوڑ، تو نے رن مریدی کپ کی کتنی کلاسز لی ہیں؟ وہ وسیع ہی کیا جس سے ایسی باتیں چھپ جائیں؟ بظاہر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا اس نے دریاب کی سلائس والی حرکت کو پوری طرح نوٹس کیا۔ اس کی جانب جھک کر آہستہ آواز میں بولا، مگر وہ آواز فاتینہ تک ضرور پہنچ گئی۔ تو پہلے لائن میں لگ، پھر تجھے بتاؤں گا، دریاب نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ حذیفہ یار، اب گاڑی تو نے ڈرائیو کرنی ہے، دریاب نے حذیفہ کو کہا جو اب چائے کے سپ لے رہا تھا۔ اوکے باس، وہ اسبات میں جواب دیتا ہوا بولا۔ نہیں تو نے ڈرائیو کیوں نہیں کرنا؟ وسیع نے جان بوجھ کر دریاب سے پوچھا۔ نہیں، آج میں ڈرائیو نہیں کروں گا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولا۔ کیوں؟ تو نے جان نہیں چھوڑنی اس کی؟ تو اپنے ہنی مون پر نہیں آیا ہوا بیٹا؟ وسیع بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اب تو کچھ سنے گا مجھ سے، دریاب نے اب کی بار آنکھیں نکالی۔ بس کر دیں، محفل کے آداب کے سخت خلاف ہے خسر پسر کرنا، فاتینہ نے کوف سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا جو سرگوشی میں بول رہے تھے۔ اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ تاہا نے بھی ناگواری سے ان دونوں کو دیکھا۔ ہم کون سا تم لوگوں کی برائیاں کر رہے تھے؟ وسیع نے تاہا کو تسلی دلائی۔ تو کر کے تو دیکھ، حذیفہ بھی بولا۔ بیٹا چپ کر جا، اس سے پہلے کہ تیرا پول کھول دوں۔ اف، ایک تو آپ لڑکے بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ فاتینہ کو تو دماغ چکرا گیا ان کی گفتگو سن کر۔ بھابھی، ابھی تو یہ ٹریلر ہے، اب تو آپ نے ہمارے درمیان ہی رہنا ہے۔ وسیع نے جان بوجھ کر اسے بھابھی کہا۔ کیا فضول بات ہے، یہ مت کہنا مجھے اب، نہیں تو گردن اڑا دوں گی۔ وسیع اس کا جملہ اچک کر اسی کا تکیہ کلام بولنے لگا۔ نہیں، دانت توڑ دوں گی، پوپلے منہ والے کو کسی نے لڑکی نہیں دینی۔ فاتینہ کی بات پر سب کا مشترک قہقہا نکلا، سوائے وسیع کے۔ اب بول۔ دریاب سب سے زیادہ خوش تھا کہ وسیع کو چپ کرانے والا بھی کوئی ہے۔ جس نے مجھے پسند کرنا ہے وہ پوپلے منہ پر بھی فدا ہو جائے گی، پھر تو کوئی اندھی ہی ہوگی۔ حذیفہ بھی آج بڑھ چڑھ کر وسیع کی کلاس لگا رہا تھا۔ سب ہنسنے لگے۔ کچھ دیر بعد یہ سب لوگ پشاور کے لیے نکل گئے۔ مجھے لگتا ہے ہمارا کچھ دن یہاں رہنا ٹھیک نہیں، ہمیں یہاں سے کہیں موو کر جانا چاہیے۔ کوبرا کو نہ جانے کچھ دن سے کیوں خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار کی جانب سے مکمل خاموشی تھی، اور جن لوگوں نے اسلحے والی حرکت کی تھی وہ بھی اب تک خاموش تھے۔ اس سے اپنا ٹھکانہ بدلنے کی فکر شدت سے لاحق ہوئی۔ تو باس میں پہاڑوں پر اطلاع دے دوں کہ ہم آ رہے ہیں؟ ہاں، ہم کل ہی یہاں سے فلائی کرتے ہیں، وہاں پر اطلاع دو کہ ہم آ رہے ہیں، اور اس اڈے کو پوری طرح سے خالی کر دو۔ اس لڑکی کو جہاں مرضی پھینک دو، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، چاہو تو مار دو، چاہو تو اپنا ترنے والا بنا لو، یا پھر کسی کوڑے کی زینت کر دو۔ بہرحال اس اڈے پر سے ہمارا ہر نشان ختم ہو جانا چاہیے۔ کوبرا اپنے ماتحتوں کو ہدایت دیتا ہوا اپنے ذاتی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پشاور پہنچتے ہی نے دن کے 11 بج چکے تھے۔ وہاں پر بھی اپنے ایک دوست کو دریاب پہلے ہی اپنی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اس کے گھر پر بڑے بھرپور انداز میں ان کو ویلکم کیا گیا۔ کچھ دیر وہاں رک کر انہوں نے پھر سے سفر شروع کیا۔ اب انہیں وہاں سے جلال آباد جانا تھا جہاں پر شہریار موجود تھا۔ دریاب نے گاڑی بیٹھتے ساتھ ہی نقشہ کھولا۔ فاتینہ بھی اس نقشے پر جھک گئی۔ اس وقت جو جگہ یہاں اس ڈیوائس پر شو ہو رہی ہے، اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس جگہ جو پہاڑ موجود ہیں ان میں سے کسی میں رہائش بنائی گئی ہے جہاں یہ شہریار موجود ہے۔ دریاب نے ایک جگہ کو مارک کرتے ہوئے کہا۔ ہم کیا پورے پہاڑ کو گھیرے میں لیں گے؟ اس ڈیوائس میں کتنے لوگ شو ہو رہے ہیں؟ حذیفہ بولا جو گاڑی چلا رہا تھا۔ یار، اس ڈیوائس کے مطابق یہاں 10 سے 12 لوگ موجود ہیں، اتنے سے لوگوں پر حاوی آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، دریاب نے کہا۔ مگر بات یہ ہے کہ ان کے پاس بہت جدید اسلحہ ہوتا ہے، کیا آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں؟ فاتینہ نے دریاب کی جانب دیکھ کر کہا۔ میڈم، ہم چھرے والی گنز لے کر نہیں آئے، دریاب اس کی بات پر برا منا کر بولا۔ جبکہ 3 مشین گن اور F2000 اسالٹ رائفل شاک چلتی ہے تو گرینیڈ چلانے والے بوکھلا جاتے ہیں، سو ڈونٹ وری۔ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے تو ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ جدید ہے، اور پھر آپ ہیں نا؟ دریاب نے پہلے سنجیدگی اور پھر مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے جس طرح کہا وہ فاتینہ کو تپانے کے لیے کافی تھا۔
میں ہوں سے کیا مطلب؟ خون خوار نظریں اس پر گاڑی۔ آپ سے مطلب یہ ہے کہ آپ تو ویسے ہی دو چار کی گردنیں اڑا دیں گی۔ سامنے دیکھتے اس کی لال بھبو کا چہرے کو نظر انداز کرتے وہ شریر لہجے میں بولا، اب اگر آپ میں سے کسی نے میرا ریکارڈ لگایا نا تو اس بات پر تو میں اکیلے ہی کوبرا کو ڈھونڈنے نکل جاؤں گی۔ نکموں کا ٹولہ۔ فاطینہ نے غصے سے سب کو فاطینہ کے غصے نے سب کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ اب تو آپ کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، وسیع کی شرارتی آواز پھر سے آئی۔ فاطینہ نے ہاتھ بڑھا کر ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ وہ کیا چیز ہے یہ، ہم پر یہ ریہرسل شروع کر دی ہے؟ بہن، آپ کو ابھی اپنے جوہر دکھانے کا پورا موقع ملے گا۔ بازو سہلاتے بھی اس کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چپ کرا لے اسے، اب میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچیں گے، کہیں بچوں کی حسرت لیے ہی کوچ نہ کر جائے۔ فاطینہ نے دریاب کو ثالثی بنایا۔ تہا ٹیپ دے۔ دریاب نے کوئی رد عمل دینے کی بجائے تہا کو مخاطب کیا۔ ان دونوں کو چپ کرواؤں، اگر اب کوئی بولا نا تو ٹیپ سے منہ بند کر کے میں ہاتھ بھی پیچھے باندھ دوں گا۔ دریاب غصے سے دونوں کو گھورتا ہوا بولا، بی جمالوں کا رول خود پلے کر کے اب اچھا بن رہا ہے، تو واپس چل ذرا۔ دانت پیستے ہوئے وسیس کے کان میں بولا۔ جلال آباد پہنچتے ہی انہوں نے تھوڑا سا ہی سفر کیا تھا کہ پہاڑوں کا طویل سفر شروع ہو گیا، جس سے آگے گاڑی کا لے جانا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ وہاں پر فوجی کیمپ موجود تھا جس کے بارے میں سپتین انہیں پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے کہ پہاڑوں پر جانے سے پہلے وہ اپنی جیپ کو اس کیمپ کے قریب روک کر اور پھر اوپر کی جانب جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں کی فورسز کو بھی الرٹ کر دیا تھا اور دریاب کو بھی کہا تھا کہ اس کیمپ میں موجود فورسز کے ساتھ رابطے میں رہے تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں وہ ان کی مدد کے لیے پہنچ سکیں۔ دریاب نے ان کو سب ضروری سامان اپنے ساتھ رکھنے کا کہا، جس میں بیک پیکس تھے، کچھ کھانے پینے کا سامان، پانی کی بوتلیں، فرسٹ ایڈ کا سامان اور بہت سی گنز، حتیٰ کہ بامز بھی ساتھ لے گئے، کچھ آنسو گیس کے اور کچھ ٹائم بامز بھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے سے پہلے دریاب نے ان سب کی جانب رخ کیا۔ ابھی بھی آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس مشن کے لیے اہل نہیں، یا پھر پکڑے جانے یا مارے جانے کا خوف ہو تو وہ یہیں سے واپس جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ ان کا دوست نہیں، صرف لیڈر تھا۔ سب نے یک زبان ہو کر نہیں کہا، اور اب اور آپ اب اس کا رخ فاطینہ کی جانب تھا۔ یہ پہلا مشن تھا جس میں وہ کسی لڑکی کو بھی لیڈ کر رہا تھا، اور وہ لڑکی بھی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیوی۔ مگر اس وقت ان سب کا آپسی رشتہ صرف اس ملک کے جانثاروں کا تھا، باقی سب حقیقتیں اور رشتے اس وقت ان کے لیے بے معنی تھے۔ میں نے بہت عرصے پہلے یہ تہیہ کیا تھا کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ، حتیٰ کہ میری سانس بھی ان آزاد فضاؤں کی مقروض ہے۔ جب اس مٹی کو ضرورت ہوئی میں وہ قرض پوری جان فشانی سے لوٹاؤں گی۔ فاطینہ کے لہجے کی سچائی کا تو اب وہ بھی قائل ہو گیا تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی سے جڑا جس نے اسے عام لڑکیوں سے ہٹ کر اتنا بے نیاز کر دیا تھا اور بے حد نڈر بنا دیا تھا۔ ان سب نے فضاؤں میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آگے پیچھے پہاڑوں پر چل پڑے۔ ان سب کی کوشش یہی تھی کہ فاطینہ کو درمیان میں رکھا جائے۔ آخر میں کتنے دن یہاں رہوں گا؟ یہ نہ ہو کہ تم لوگوں سے مدد لینے کے چکر میں جو بچ کر یہاں آیا ہوں اتنا ہی ذلیل، اتنا ہی ڈھلے ہونے پر کوبرا کے ہاتھ ہی لگ جاؤں۔ شہریار کو اپنے دوست کے ہاں جلال آباد میں ان اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان رہتے 4 دن سے زائد ہو چکے تھے، مگر کوئی ایسا حساب نہیں بن پا رہا تھا کہ وہ اسے وہاں سے بارڈر کراس کروا کر کابل کی طرف نکلوا دیتے۔ یار، تمہیں بتایا بھی تھا کہ آج کل بارڈر پر بہت سخت پیک چیکنگ شروع ہو چکی ہے۔ ذرا سی بھی گڑبڑ نظر آتی ہے تو فوجی سیکنڈ کی دیر لگائے بغیر ایسی جگہ پہنچاتے ہیں جہاں کوئی ہمارا نشان بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ تم کیوں پریشان ہو؟ ہمارے پاس تم بالکل محفوظ ہو، کوئی تمہاری گرد تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان پہاڑوں کی ساخت اس انداز میں بنی ہے کہ کسی کو گمان تک نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی پہاڑ کے اندر کوئی رہائشی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اول تو یہاں جانور اتنے آتے جاتے ہیں کہ رہائشی لوگوں کے علاوہ کوئی اور ان پہاڑوں کی طرف آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ تم خواہ پریشان ہو رہے ہو، جیسے ہی ان فوجیوں کا ہاتھ ہولا ہوتا ہے اور پولیس اس علاقے میں سے واپس جاتی ہے تو میں تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گا۔ بس کچھ دن اور انتظار کر لو۔ اس کے دوست نے پوری طرح سے اس کو تسلی دلائی، جس کا دل نہ جانے کیوں پریشان تھا۔ اور ایسے کام کرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ذرا سا پانسا پلٹتا ہے اور انہیں اپنی موت کی چاپ سنائی دینے لگ جاتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو موت سے خوفزدہ رہتے ہیں،
جنہیں اپنے برے اعمال کا اندازہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے اندر کی گندگی کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے برے کام کا نہ صرف برا انجام ہوگا، بلکہ انہیں اپنے ہر عمل کے لیے سب سے بڑی ذات کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور اسی بھول کی پاداش میں ان کے دلوں پر زنگ لگتا چلا جاتا ہے، جو انہیں ایسی گہری دلدل میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے پھر موت کے بعد بھی ان کی نجات ممکن نہیں ہوتی۔ پہاڑوں پر چلتے ہوئے فاتینہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس کے لیے یہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ جب کبھی سبتین سے دریاب کی باتیں سنتی، دل میں یہ خواہش شدت پکڑتی کہ وہ بھی کبھی اس شخص کی ہمراہی میں کوئی مشن کرے، اور آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ ان کے قدموں کے ہر نشان پر وہ نشان رکھ رہی تھی، سنجیدہ صورت لیے، بلیک یونیفارم میں، سر پر وولن کیپ پہنے، گلوز سے نکلتے اس کے مضبوط مردانہ ہاتھ رستے کی گھاٹیوں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار مرد اللہ نے عمر بھر کے لیے اس کی ہمراہی میں لکھ دیا تھا۔ اپنی مٹی کے عشق میں ڈوبا وہ شخص فاتینہ کو اپنی قسمت کا روشن ستارہ لگا تھا، جس کی ہمراہی میں اسے دے کر اللہ نے اس پر یقیناً زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا تھا۔ کم از کم فاتینہ تو یہی محسوس کر رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وہ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک چٹان کی آڑ میں اس انداز میں بیٹھے کہ چاروں جانب ان کا رخ تھا تاکہ کوئی علاقائی بندر یا کوئی اور جانور ان پر حملہ نہ کر دے۔ آپ تھک تو نہیں گئیں؟ فاتینہ کے قریب بیٹھے دریاب نے پانی کی بوتل سے چند گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، یہ میری زندگی کا پہلا ایسا مشن ہے کہ صرف انفارمیشن دینے کے علاوہ میں عملی طور پر بھی اس کا حصہ بن رہی ہوں، اور مجھ جیسی بندی سے تو ویسے بھی آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو اب تک تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں کتنی شوقین ہوں ایسے کاموں کی، فاتینہ نے نہایت دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ دریاب کے لیے بھی یہ پہلا اتفاق تھا کہ وہ اس سے اتنے نرم انداز میں بات کر رہی تھی، نہیں تو اب تک تو مرچیں ہی چبائے رہتی تھی۔ ہاں، وہ تو کافی اندازہ ہو گیا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ موسم جو کافی دیر سے خراب ہو رہا تھا، آخر کار طوفانی بارش کی صورت میں برس پڑا۔ وہ سب پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے۔ پہاڑ چھوٹا سا غار نما تھا کہ جس میں سب بآسانی بیٹھ گئے۔ بارش سے تو بچ گئے تھے، اب کیا کریں؟ حذیفہ نے تشویش سے کہا۔ ابھی کچھ دیر تک انتظار کرتے ہیں کیونکہ ان پتھروں پر بارش کی وجہ سے بہت پھسلن ہو جاتی ہے۔ ہمارا چلنا اور توازن برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ویسے بھی ان لوگوں کی نقل و حرکت سے ایسا معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ لوگ یہاں سے کہیں بھاگ نکلیں گے۔ دریاب نے بارش کی بوچھاڑ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے موٹی جیکٹس اور سویٹرز پہن رکھے تھے، جس کے سبب وہ بارش کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ہوا کی ٹھنڈک سے محفوظ تھے۔ رات تک بارش کی رفتار میں کمی نہیں آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہی پلان کیا کہ بارش رات میں جب بھی رکے گی وہ کچھ دیر بعد چل پڑیں گے۔ تھوڑی تھوڑی دیر ریسٹ لے لو، جب بارش رکے گی تو میں اٹھا دوں گا، دریاب نے اپنے مخصوص گھمبیر لہجے میں ان سب کو مخاطب کیا۔ فاتینہ کو وہ کہیں سے بھی اسے چڑانے والا دریاب نہیں لگ رہا تھا۔ آج اسے دریاب میں وہی جھلک نظر آ رہی تھی جو اس کے ذہن میں دریاب کو دیکھے بنا اس کا خاکہ بنی تھی۔ ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ غار میں اتنی جگہ موجود تھی کہ وہ تینوں بآسانی تھوڑی تھوڑی جگہ پر لیٹ گئے۔ فاتینہ کو بھی انہوں نے الگ سے ایک جانب لیٹنے کو کہا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی نیند نہیں آ رہی، تھوڑی دیر تک دیکھتی ہوں۔ نیند کے بارے میں دیکھتے اور سوچتے نہیں، ہو سکتا ہے اگلے 5 دن آپ کو سونے کا موقع ہی نہ مل سکے، اسی لیے لائف میں جو چیز جب ملے اسے حاصل کر لیں، سوچنے میں وقت مت ضائع کریں۔ دریاب جو غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا مڑ کر فاتینہ کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ تینوں دیکھتے ہی دیکھتے سو گئے۔ فاتینہ کچھ دیر تو یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر دریاب کے پاس بیٹھ گئی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ دریاب نے چونک کر اپنے بائیں جانب بیٹھی فاتینہ کو دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید پہلا تجربہ ہے اس سب کا تو بہت ایکسائٹڈ ہوں، وہ معصومیت سے سامنے بارش کے قطروں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ دریاب نے ہلکے سے بس مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دریاب بولا۔ چوکڑی مارے ہاتھوں کے پیچھے کیے ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر ٹکائے وہ ذرا سا رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھ کر بولا، جی؟ فاتینہ نے گویا اجازت دی۔ میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو پرکھا ہے، اور جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ایک نظر دیکھ کر ہی بہت آسانی سے لوگوں کا تجزیہ کر لیتا ہوں۔
آپ ہمیشہ مجھے بہت نڈر لگیں اور لڑکیوں میں ایسی خصوصیت کوئی عام بات نہیں، مگر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس فاتینہ کے پیچھے کوئی ایسے حالات ہیں جنہوں نے اسے اتنا بے خوف بنا دیا؟ لڑکیاں ہم لوگوں کو سراہتی ضرور ہیں مگر ہم جیسا بننے کی آرزو نہیں کرتی۔ کیا ہمارے تعلق میں اتنی گنجائش ہے کہ میں آپ کی شخصیت کے اس حصے کو جان سکوں جو آپ نے سب سے چھپا کر رکھا ہے؟ دریاب دھیمے انداز میں نہ جانے اس کے کن کن زخموں کو ادھیڑ گیا، مگر سامنے فاتینہ تھی، جرت اور حوصلہ ختم تھا اس پر۔ ہاں، آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، میں ہمیشہ سے ایسی تھی اور نہ ہی مجھے ایجنٹ سے کوئی خاص لگاؤ تھا، مگر بابا اور میرے بھائی زکا کی وفات جس انداز سے ہوئی اس نے مجھے بہت نڈر اور بے باک بنا دیا۔ چلیں جی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں کور کرتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔